Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil kareem nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. हम देख रहे थे लेसन जिसका नाम मुसन्निफ रखते हैं अनवाउल बिना, जिसकी मिसालें बहस और कवाइद पर मुख्तसर तालीकात वो हम देख चुके हैं। अब हम आज इंशाअल्लाह ताला इनकी तमरीनात देखेंगे जो मुसन्निफान ने इस किताब में, इस लेसन में लाए हैं। दोनों उसमें बयान करते हैं तमरीनात। التمرين الأول أين في الجمل الآتية الكلمات المبنية على السكون والمبنية على الفتح والمبنية على الضم والمبنية على الكسر। आने वाले जुमलों में मुतय्यन करो वो कलिमात जो या तो सुकून पे मबनी हो या फतह पे मबनी हो या ضم पे मबनी हो या अल-कसर पे मबनी हो। पहला जुमला मुसन्निफा लाते हैं ला यस्ततीउल इंसानु अन यईश मुनफरिदन, कि इंसान अकेले नहीं रह सकता, इंसान अकेले नहीं रह सकता। ला यस्ततीउल इंसानु अन यईश मुनफरिदन। ला इसमें से पहली जो ला है ये मबनी है अला सुकून, ये मबनी है अला सुकून के ला के लास्ट पर है अलिफ। यस्ततीउ जो है ये फेल मुज़ारे है और ये मुअरब होता है, ये मबनी नहीं होता है। अल इंसानु ये भी मुअरब कलिमा है, अल इंसानु ये फ़ाइल है यस्ततीउ का। अन ये हर्फ है और हमें पता है कि हर्फ सारे मबनी होते हैं, इसलिए ये भी है मबनी सुकून पर। ये ईशु ये फेल मुज़ारे हैं, मुअरब हैं। मुनफरिदन ये इस्म है और मुअरब है, और यहाँ पर ये हाल है, यहाँ पर ये हाल है, मंसूब है, और मंसूब जो है वो एराब का एक किस्म होता है। इसलिए इस सेंटेंस में दो ही मबनी कलिमात हैं और दोनों मबनी है सुकून पर, एक तो ला और दूसरा अन। दूसरे जुमले में मुसन्निफ बयान करते हैं इस्तराहल मरीज़ व नाम नौमन हादिअन। इस्तराहल मरीज़ व नाम नौमन हादिअन, कि बीमार शख्स ने आराम पाया और वो सुकून की नींद सो गया, और वो सुकून के साथ सो गया, सुकून की नींद उसने हासिल की। इस्तराह ये फेल माजी है और हम कहेंगे कि ये फेल माजी है मबनियुन अलल फतह, ये फेल माजी है मबनियुन अलल फतह, जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि कुल्लुल अफ़आल अल मादिया मबनियह, कि तमाम माजी अफ़आल वो मबनी होते हैं। अल मरीज़ु ये इस्म है, मरफू है, मुअरब है, ये इस्म है, मरफू है, फ़ाइल है, मरफू है। व नामा नामा जो है ये फेल माजी है, हम इसका मतलब कहेंगे कि नामा जो है, या इसी तरह वाव ये हर्फ अत्फ है, ये भी है मबनी अलल फतह, क्योंकि तमाम हरूफ मबनी होते हैं। इसी तरह नामा ये फेल माजी है मबनियुन अलल फतह, मबनियुन अलल फतह। नौमन ये इसका मस्दर मुतलक है, इस्म है और मुअरब है। हादिअन ये इसका सिफत है, इसलिए ये दोनों मुअरब है। इसलिए इस जुमले में भी हमको तीन मबनी कलिमात मिलते हैं। इस तरह फेल माजी मबनियुन अलल फतह, व ये हर्फ है मबनियुन अलल फतह, और नामा ये भी फेल माजी है मबनियुन अलल फतह। इज़ा ज़ारा इंसान मरीदन वजब अन यजअल ज़ियारत क़सीरतन, जब इंसान किसी बीमार की इयादत के लिए जाए, उसको विजिट करने के लिए जाए, ज़रूरी है, लाजमी है कि इंसान उस इयादत को, इस विजिट को छोटा रखे ताकि मरीज वो तंग ना आ जाए। यजअल ज़ियारत क़सीरतन, कि वो अपनी विजिट को छोटा रखे, शॉर्ट रखे। इज़ा जो है ये अदात शर्त है, हर्फ शर्त है, और ये मबनी है सुकून पर क्योंकि लास्ट में अलिफ है। ये अदात शर्त है, हर्फ शर्त है और मबनी है सुकून पर। ज़ारा ये फेल माजी है, ये भी है, ये मबनी है फतह पर। इंसान ये मुअरब कलिमा है। मरीज़न ये भी मफूल बिही मुअरब कलिमा है। वजब ये फेल माजी है और मबनी है अलल फतह। अन ये हर्फ नस्ब, ये हर्फ नस्ब है और
حرف جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اور ان یہاں پہ حرف ہے مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ان. یجعل یہ فعل مضارع ہے معرب ہے. الزیارت یہ بھی اسم ہے معرب ہے. کثیرتن یہ بھی اسم ہے معرب ہے، یعنی معرب اسم ہے دونوں. چوتھے جملے میں مصنف بیان کرتے ہیں نحن نحب الوطن ونعمل على رفع شان البلاد. نحن نحب الوطن ونعمل على رفع شان البلاد. بہتر یہ تھا کہ مصنف کہتے ہیں نحن نحب الاسلام ونعمل على رفع شان الاسلام، یا نحن نحب الدین ونعمل على رفع شان الاسلام. بہرحال نحن نحب الوطن کہ ہمیں وطن سے محبت ہے، اللہ کہ وطن اسلامی ہو اور اسلام کی بلندی کے لیے وطن سے محبت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دین اسلام میں وطن سے محبت یہ بذات خود کوئی محمود چیز نہیں ہے، بلکہ یہ غیر محمود چیز ہے. نحن نحب الوطن ہمیں وطن سے محبت ہے، ونعمل على رفع شان البلاد کہ ہمیں وطن سے محبت ہے اور ہم بلاد یعنی اپنی وطن کی شان، شان سے یہاں پہ مراد ہے شرف، شرف عزت بلندی وغیرہ، یہ ایک میننگ ہوتا ہے شان کا. اور ہم اپنی کنٹری کی شرف کی بلندی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے متعلق جدوجہد کرتے ہیں. نحن یہ ضمیر ہے اور ضمائر سب مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ نحن یہ مبنی ہے علی الضم، مبنی علی الضم، ضمہ نہیں، مبنی علی الضم، مبنی علی الضم. نحب یہ فعل مضارع ہے اور معرب ہے. الوطن یہ بھی اسم ہے معرب ہے، معرب اسم ہے. ونعمل یہ بھی مضارع معرب اسم ہے. علی جو ہے یہ حرف ہے، حرف جر، اس لیے یہ مبنی ہے سکون پر، یہ مبنی ہے سکون پر. رفع شان البلاد یہ تینوں اسم اسماء معرب ہیں اور مبنی نہیں ہے، اس لیے اس جملے میں دو مبنی کلمات ہیں، ایک تو ہے نحن جو ضمیر ہے اور علی جو حرف جر ہے، جو حرف جر ہے. دوسری تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں وَكُلَّ اسم من الاسماء المبنیۃ الآتیۃ فی جمل ثلاث. آنے والے مبنی جو اسما ہے، یعنی جو دیے گئے چار اسما ہیں، یہ سب مبنی ہیں. مصنف خود بیان کرتے ہیں کہ یہ مبنی ہے. ان میں سے ہر ایک اسم کو رکھو تین جملوں میں اس طریقے سے کہ بحیث یکون فاعلا فی الاولی کہ پہلے جملے میں وہ فاعل ہے، ومفعولا به فی الثانیہ اور دوسرے جملے میں وہ مفعول بھی ہو، ومسبوقا بحرف جر فی الثالثہ اور تیسرے جملے میں اس سے پہلے حرف جر آیا ہو، اس سے پہلے حرف جر آیا ہو، مسبوق ہو حرف جر سے. مثلا ہم لیں گے اس میں ایک جملہ من، اور من جو ہے یہ یہاں پہ اس میں موصول ہے، اور یہ یہاں پہ اس میں موصول ہے. اور کیونکہ میں نے اس میں موصول اس لیے کہا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے اور اس میں استفہام بھی ہو سکتا ہے، اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے اور اس میں استفہام بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اگر ہم یہاں پہ اس کو کنسیڈر کریں گے اس میں موصول من، اور ہم پہلا جملہ لائیں گے جس میں وہ فاعل ہوگا، پھر دوسرا جملہ لائیں گے جس میں وہ مفعول بھی ہوگا، پھر تیسرا جملہ لائیں گے جس میں اس سے پہلے حرف جر آیا ہوگا. مثلا ہم کہیں گے جاء من سبق جاء من سبق فی المسابقۃ مثلا کہ وہ شخص آ گیا، وہ آدمی آ گیا جس نے کمپٹیشن میں سبقت حاصل کی، یعنی جو کمپٹیشن میں فرسٹ آیا. جاء من سبق فی المسابقۃ. دیکھیے جاء من یہاں پہ فاعل ہے، پھر بھی یہ جاء جو ہے یہاں پر یہ عامل ہے من پر، مگر اس عامل کے داخل ہونے کے باوجود من جو ہے وہ مبنی رہا سکون پر. یہ سکھانے کے لیے مصنف ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جملوں کو آپ، ان ورڈز کو آپ، ان مبنی اسما کو آپ جملوں میں رکھیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو واضح ہو جائے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ مبنی ہے، چاہے اس پر کوئی عامل بھی داخل ہو یہ مبنی رہیں گے. اور مبنی جو کلمات ہوتے ہیں ہم اس کے اعراب میں مثلا ہم کہتے ہیں، جب ہمیں ان کا اعراب کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مثلا من جو ہے ہم اس کے متعلق کہیں گے کہ من فاعل
मबनियुन अला सुकून फी महल्ली रफ़इन, फी महल्ली रफ़इन, कि मन जो है ये यहाँ पे फाइल है, मबनी है सुकून पर क्योंकि लास्ट पे नून पर सुकून है, मगर इसने कौन सी जगह ली है, इसने रफ की जगह ली है। यानी अगर हम मन की जगह यहाँ पे कोई और कलमा लाएंगे उस पे हमें दम्मा दिखाई देगा। मसलन अगर हम कहेंगे जा मुहम्मदुन, मिसाल के तौर पर जा मुहम्मदुन, मुहम्मदुन दुन पर हम लास्ट पे दाल पर हम देखेंगे कि वहां पे दम्मा जाहिर होगा, फिर हम कहेंगे मुहम्मदुन फाइलुन मरफूउन बिदम्मतिन ज़ाहिरा। लेकिन जब कलमा मबनी होता है तब हम उसके इराब में कहते हैं मसलन फाइलुन, पहले हम उसकी बिना की हालत बयान करते हैं, फिर कहते हैं कि अगर उसको इराब में उसकी जगह होगी हम कहेंगे कि ये यहाँ पे मरफू की जगह पे आया है, ये कलमा यहाँ पर मरफू की जगह, मगर चूंकि कलमा मबनी है ये इराब एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए अगर हम इसी मन को दूसरे जुमले में रखेंगे जिसमें ये मफऊल भी ही होगा, जिसमें ये मफऊल भी होगा, मसलन हम कहेंगे शकरतु मन आननी, शकरतु मन आननी, कि मैंने उसका शुक्र किया, शकरतु मन, शकरतु शकर फेल माजी, तो फाइल, मन मफऊल भी, मैंने शुक्र किया, किसका शुक्र किया, मन, उसका आननी जिसने मेरी मदद की, जिसने मेरी मदद की। यहाँ पे मन जो है ये मफऊल भी है, इसलिए हम कहेंगे मफऊल बिही मबनियुन अला सुकून फी महल्ली नस्बिन, फी महल्ली नस्बिन, क्योंकि मफऊल बिही मंसूब हालत में होता है, मगर मन चूंकि मबनी कलमा है हम कहेंगे कि इसने यहाँ पे नस्ब की जगह ली है। इसी तरह अगर हम इससे पहले हर्फ जर लाएंगे, इससे पहले हर्फ जर लाएंगे, मसलन हम कहेंगे हाजल किताब लिमन नजह, हाजल किताब लिमन नजह फिल इम्तिहान, मसलन हाजल किताब लिमन नजह फिल इम्तिहान, कि ये किताब उसके लिए है जो इम्तिहान में कामयाब होगा। हाजल किताब लिमन नजह फिल इम्तिहान, देखिए हाजल किताब, हादा ये मुब्तदा, अल किताब ये इसका बदल, लिमन जार मजरूर शुबहुल जुमला खबर, मन जो है चूंकि ये इसमें मौसूल है और इसमें मौसूल का सिलतुल मौसूल होता है और वो ये है नजह फिल इम्तिहान, ये सिलतुल मौसूल। यहाँ पे हमने देखना है कि ली जो है ये हर्फ जर है, ये दाखिल हुआ मन पर, मगर ये फिर भी सुकून लास्ट पे इसमें रहा, ली मन, हम कहेंगे मन इस्मुन मबनी, इस्मुन मबनियुन अला सुकून फी महल्ली जर, इस्मुन मजरूर नहीं कहेंगे, मजरूर नहीं कहेंगे, इल्ला कि जब बिगिनर स्टूडेंट होता है तब हम तमाम कलिमातों को कहते हैं मजरूर मजरूर मजरूर, क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट की आसानी के लिए तब वो कहा जाता है। लेकिन जो मबनी कलिमात होते हैं तब मबनी कलिमात के लिए हम नहीं कहते हैं मजरूर, हम कहते हैं मबनियुन अला सुकून, मसलन जैसे कि मन यहाँ पे है, हम कहते हैं तब फी महल्ली जर, फी महल्ली जर, यानी उसने जर की जगह ली है, यानी अगर हम मन की जगह यहाँ पे कोई मुअरब कलिमा लाएंगे वो मजरूर होगा, वो जर का एराब एक्सेप्ट करेगा। फिर तीसरी तामील मुसन्निफ बयान करते हैं ईती बिजुमलतैन फी कुल्ल मिनहा फ़िअलुन मबनियुन अला सुकून, आप दो ऐसे जुमले लाओ जिन दोनों जुमलों में कोई ऐसा फेल हो जो मबनी हो सुकून पर, जो मबनी हो सुकून पर। मसलन आप फेल माजी को लाएंगे जिसके साथ ज़मीर और रफ़ मुतहरिक जुड़ा होगा, मसलन आप लाएंगे मसलन फ़अलतु के वजन पर कोई कलिमा, ज़रबतु, क़तलतु, कोई भी, लाम पे हम देखते हैं लास्ट पर यहाँ पे लाम जो है इस पर सुकून है, हम कहेंगे कि ये मबनी है सुकून पर। इसी तरह फिर कहते हैं एती भी जुमलतैन फी कुल्ल मिनहा फ़िअलुन मबनियुन अला फ़त्ह, मसलन ज़रब, ज़रब, इसी तरह ज़रब। फिर कहते हैं एती भी जुमलतैन फी कुल्ल मिनहा हर्फ, आपको दो ऐसे जुमले लाने हैं जिन दोनों जुमलों में कोई ऐसा हर्फ हो मबनियुन अला सुकून, जो सुकून पर मबनी हो, जैसे मिन हर्फ जर मिन। फिर कहते हैं एती भी जुमलतैन फी कुल्ल मिनहा हर्फुन मबनियुन अलल फथ, कोई ऐसा कोई दो ऐसे जुमले लाने हैं जिन दोनों जुमलों में कोई ऐसा हर्फ हो जो मबनी हो फथ पर, जो मबनी हो फथ पर। फिर कहते हैं एती भी जुमलतैन फी कुल्ल मिनहुमा फ़िअलुन मबनियुन अलल सॉरी हर्फुन मबनियुन अलल कसर, दो ऐसे जुमले लाओ
جن دونوں جملوں میں کوئی ایسا حرف ہو جو مبنی ہو کسر پر، جو مبنی ہو کسر پر، جیسے حرف جر لام، جیسے حرف جر لام، جیسے حرف جر لام. پھر نیکسٹ لیسن میں مصنف بیان کرتے ہیں جس کا نام مصنف رکھتے ہیں انواع الاعراب. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے پہلے لیسن دیکھا، اس کا نام مصنف نے رکھا تھا المبنی والمعرب. پھر مصنف نے دوسرا لیسن، ایک اور لیسن آیا، اس کا نام رکھا انواع البناء، انواع البناء. اب مصنف لیسن لا رہے ہیں انواع البناء، وہ تعلق رکھتا تھا مبنی کے ساتھ. اب مصنف لیسن لا رہے ہیں انواع الاعراب، اعراب کے اقسام جو معرب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو معرب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور اعراب ہم یہ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اثر ظاہر او مقدر یجلب العامل فی آخر الکلمہ، اثر ظاہر او مقدر یجلب العامل فی آخر الکلمہ، کہ اعراب ایسا ظاہر یا مقدر اثر ہوتا ہے، یعنی حرکت، تغیر، جو کوئی عامل کلمے کے آخری حرف پر لاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اثر سے کیا مراد ہے، عامل سے کیا مراد ہے، مقدر سے کیا مراد ہے، وہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. یہاں پر آپ مصنف اعراب کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ اعراب کی کیا کیا احوال ہوتے ہیں. الطائر یحوم، الطائر یحوم، ہام یحوم کہتے ہیں ارد گرد گھومنے کو، ہام یحوم کہتے ہیں ارد گرد گھومنے کو، کہ پرندہ جو ہے وہ ارد گرد آسمان پر اڑ رہا ہے، پرندہ جو ہے وہ آسمان پر راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اڑ رہا ہے، کسی چیز کے ارد گرد اڑ رہا ہے. الطائر یحوم، الطائر یہاں پہ مبتدا ہے، یحوم یہ جملہ فعلیہ ہے جو اس الطائر کی خبر ہے. پھر کہتے ہیں الماء عذب، پانی میٹھا ہے، الماء عذب، الماء عذب. الحصان جامح، گھوڑا جامح ہے یعنی بے لگام ہے، سرکش ہے. جامح جو ہے یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم فاعل ہے جمع سے، یہ اسم فاعل ہے جمع سے، یہ مفرد ہے اور جمع ہے جامحون و جوامع. اور اس کا جو فعل ہے وہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے اسم فاعل من جمع یا جمع الی، جمع یا جمع الی یعنی اس کے ساتھ الی بھی حرف جر کے بھی آتا ہے. یجمع جموعا و جمعا و جماعا، تین مصدر، جموع، جمع اور جماع. فهو جامع، اور اس کا اسم فاعل جامع، و جموع اور صیغہ مبالغہ ہے جموع، اور اسم مفعول ہے مجموع الیہ. کہا جاتا ہے جمع الفرس، گھوڑے نے جموع کیا، بمعنی عصا امر صاحب، یعنی اس نے اپنی سوار کا حکم نہیں مانا، وخرج عن سیطرتہ، اور اس کے کنٹرول سے وہ باہر نکل گیا، جسے کہتے ہیں بے لگام گھوڑا، جو بے لگام سرکش گھوڑا ہو، جو آؤٹ آف کنٹرول ہو، اسے ہم کہتے ہیں جامحن. اس لیے الحسان جامحن کہ گھوڑا بے لگام ہے، سرکش ہے. پھر کہتے ہیں یوقد علی المصباح، علی چراغ کو جلا رہا ہے، اوقد یوقد جلانا، ٹو برن اے لیمپ مثلا، علی لیمپ چراغ کو جلا رہا ہے. تزحف الجنود، آرمی لشکر کا ایک جھنڈ دشمنوں کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. یہ میں نے کہاں سے لایا دھیرے دھیرے، ابھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ زحف جو ہے اس کے میننگ میں موجود ہے. تزحف زحف، زحف الى، زحف على، یا مضارع ہے اس کا یزحف زحفا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جیسے سورہ انفال میں ہے، زحفا وزحافا وزحوفا، زحفا زحافا زحوفا، یہ تینوں مصدر ہیں. هو زاحف یہ اس میں فاعل ہے، اور مفعول اس میں مفعول ہے مزحوف الیہ، مزحوف یعنی کسی کی طرف ایڈوانس کرنا. کہا جاتا ہے زحف الجیش الی العدو، کہ آرمی کا ایک جھنڈ، لشکر کا ایک جھنڈ دشمن کی طرف چل رہا ہے، یا زحف الجیش علی العدو، علی بھی آتا ہے اور الی بھی آتا ہے، بمعنی مشى ومضى الیہ فی ثقل لکثرتہ، کہ وہ دشمن کی طرف دھیرے دھیرے اپروچ کر رہا ہے، اس کی طرف چل رہا ہے، فی ثقل مگر برڈن کے ساتھ، یعنی دھیرے دھیرے آہستہ. کیوں؟ لکثرتہ، کیونکہ آرمی جب لشکر کسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں
آرمی جب وہ بہت ہوتے ہیں اور وہ ان کو دھیرے دھیرے چلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی ساتھ دوڑ کر نہیں چل سکتے، کیونکہ لشکر جب ہوتا ہے وہ اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ دشمن کی طرف دھیرے دھیرے اپروچ کرتے ہیں. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے مضا الیہ فی ثقل، یعنی باری پن کے ساتھ دھیرے دھیرے دشمن کی طرف ایڈوانس کرنا، مارچ کرنا، ان کی طرف چلنا. تورکو الاشجار، تورکو الاشجار، اورک یورکو تورکو، کسی پیڑ کے پتے نکلنا، اس کے پتے باہر آنا. اورک یورکو، کسی پیڑ کا پتے والا ہونا، کہ پیڑ جو ہے وہ اپنے پتے باہر نکال رہا ہے. تورک الاشجار. پھر کہتے ہیں رأیت الطائر یہوم، کہ میں نے پرندے کو آسمان پہ ارد گرد کرتے ہوئے دیکھا، راؤنڈ راؤنڈ اڑتے ہوئے دیکھا. شربت الماء عذبا، شربت الماء عذبا. پہلے ہم اس کا اعراب دیکھیں گے. شرب یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا فاعل ہے، الماء یہ اس کا مفعول بھی ہے، عذبا یہ الماء کا حال ہے، یہ الماء کا حال ہے. اور حال جو ہوتا ہے، حال اور نعت میننگ کے اعتبار سے دونوں سیم ہوتے ہیں، یعنی جو میننگ ہمیں حال دیتا ہے وہی میننگ ہمیں نعت بھی دیتے ہیں، مگر نعت جو ہوتا ہے وہ کسی معرفہ کلمہ کے بھی آ سکتا ہے اور کسی نکرہ کلمہ کے بھی آ سکتا ہے، مگر حال جو ہوتا ہے وہ حال خاص ہوتا ہے معرفہ کلمہ کے ساتھ. اس لیے مثلا اگر یہاں پہ ہوتا ہے شربت الماء العذب، العذب، ٹھیک ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ وہ نعت ہے نہ کہ حال. مگر چونکہ یہ نکرہ آیا ہے اور الماء یہ معرفہ ہے، اس لیے ہم کہیں گے شربت الماء عذبا، ہم کہیں گے یہ اس کا حال ہے. اور میننگ سیم دے گا کہ میں نے میٹھا پانی پیا. اگر لٹرل ٹرانسلیشن سمجھنے کے لیے کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ میں نے وہ پانی پیا جو اس حالت میں تھا کہ وہ میٹھا تھا. مگر ہم ایسے ترجمہ نہیں کرتے، مگر جس کو عربی سیکھنا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا میننگ یہ ہے کہ اس کی پانی کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ میٹھا تھا. پھر کہتے ہیں ظلل الفارس الحسان، الفارس گھڑسوار، گھوڑے کی سواری کرنے والا جو گھڑسوار ہو، الحسان گھوڑے کو کہتے ہیں. ظلل کہتے ہیں، اس کے مختلف میننگ ہوتے ہیں. ظلل کا ایک میننگ ہوتا ہے اذل، یعنی کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی احانت کرنا یا کسی کو سبجیکٹ کرنا. ظلل اسی طرح کہا جائے ظلل عقبۃ، کہ یعنی کسی نے کسی مشکل کی، کسی رکاوٹ کی تذلیل کی، بمعنی مہدھا وسہل، یعنی اس نے اس مشکل کو آسان کیا، اس بیریئر کو آسان کیا، اس کو ہموار کیا، اس کو ہموار کیا. جیسے کہا جائے ظلل الصعاب، یعنی مشکلات کی تذلیل کرنا، بمعنی تغلب علیہا، کہ وہ اس پر غالب آ گیا اور وتجاوزہا، اور اس کو پار کر گیا. ظلل فرسا جامحا، اسی طرح جو یہاں پہ ہمارا میننگ مقصود ہے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے ظلل فرسا جامحا، کہ کسی شخص نے کسی بے لگام گھوڑے کو تذلیل کی، بمعنی روضہ، یعنی اس کو قابو میں کر لیا، اس کو قابو میں کر لیا، اسے کہا جاتا ہے ظلل. جو یہاں پہ اس وقت ہم یعنی ظلل الفارس الحسان، یعنی اس نے گھوڑے کو قابو میں کیا. لن یوقد علی المصباح، کہ علی چراغ کو نہیں جلائے گا. لن یہ مستقبل کے لیے نفی ہوتا ہے. لن تزحف الجنود، کہ آرمی جو ہے وہ دشمن کی طرف اپروچ نہیں کرے گی، وہ دشمن کی طرف نہیں چلے گی. لن تورک الاشجار، پیڑ اپنے پتے باہر نہیں نکالیں گے، پیڑ اپنے پتے باہر نہیں نکالیں گے. نظرت الی الطائر یہوم، میں نے پرندے کو دیکھا، یہوم یہ الطائر کا یہاں پہ حال ہے، اس حالت میں کہ وہ آسمان پر راؤنڈ راؤنڈ اڑ رہا تھا. یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں رہتی ہے. نزل الفارس عن الحصان، گھڑ سوار اپنے گھوڑے سے نیچے اترا. لم یوقد علی المصباح، علی نے چراغ کو نہیں جلایا، ماضی میں برعکس لم کے. لم یزحف جندی، کہ ایک سولجر جو ہے وہ دشمن کی طرف نہیں چلا، دشمن کی طرف آگے نہیں بڑھا. لم تورک شجرۃ، پیڑ نے اپنے پتے نہیں دیے. پھر کہتے ہیں البحث، کہتے ہیں مصنفان الطائر والماء والحسان، کہ یہ جو تین کلمات ہیں فی امثلۃ القسم الاول، جو پہلی قسم کی مثالیں ہیں، یعنی پہلی تین مثالیں، کلھا اسماء،
وہ سب اسما ہیں. وہی فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلی تین مثالوں میں وہ یعنی یہ تینوں کلمات منہ مرفوعۃ لانها مبتدآت، وہی فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی منہ، یعنی پہلی قسم کی مثالوں میں جو پہلی تین مثالیں ہیں، یعنی پہلی قسم کی مثالیں جو ہیں وہ یہ ہیں جس میں 6 مثالیں مصنف بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پھر دیتے ہیں مصنف ڈاٹ، یہ جو یہ ہے یہ پہلی قسم کی مثالیں ہیں، اس میں مصنف 6 مثالیں دیتے ہیں. ان 6 مثالوں میں سے جو پہلی 3 مثالیں ہیں وہ مرفوع ہیں، یعنی وہ تینوں کلمات مرفوع حالت میں ہیں، لأنها مبتدآت، کیونکہ وہ تینوں مبتدا آئے ہیں. الطائر، الماء، الحسان تینوں مبتدا آئے ہیں. والذی يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها، اور جو چیز اس کی رفع کے اعراب کو ڈینوٹ کرتا ہے وہ ان کلمات کے آخری حرف پر ضمہ کا موجود ہونا ہے، یعنی ان کلمات کے آخری پر ضمہ کا موجود ہونا وہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ اس کا اعراب جو ہے وہ رفع ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. وفی الامثلۃ الثلاثۃ، اور پہلی قسم کی جو پھر باقی 3 مثالیں ہیں وہ منصوب ہیں لأن كل منها، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کلمہ جو ہے مفعول به، ان مثالوں میں جو ہر ایک کلمہ ہے یعنی الطائر، اس طرح الماء اور الحسان وہ مفعول به ہے. والذی يدل على نصبها وجود الفتحة في آخر كل منها، اور جو چیز اس کی نصب کی حالت کو ڈینوٹ کرتا ہے وہ ان کلمات کے آخری حرف پر فتحہ کا موجود ہونا ہے. وفي الأمثلة الثلاثة الثالثة مجرورة لأن كل منها مسبوق بحرف جر، اور تیسری قسم کی جو 3 مثالیں ہیں اس میں وہ مجرور حالت میں ہیں، لأن كل منها مسبوق بحرف جر، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کلمہ مسبوق ہے حرف جر سے. والذی يدل على جرها وجود الكسرة في آخر كل منها، اور جو چیز دلالت کرتی ہے اس کی جر کی حالت پر، یعنی ان کلمات کی جر کی حالت پر، وہ ان کے آخر پر کسرہ کا موجود ہونا ہے. وبذا نرى هذه الأسماء قد تغيرت أواخرها من الرفع إلى النصب ثم إلى الجزم، اصل میں ہے ثم إلى الجر، یہ یہاں پہ خطا ہے، اگر آپ کی کتاب میں ایسا ہوگا اس کو ٹھیک کیجیے گا. ثم إلى الجزم یعنی ثم إلى الجر، کیونکہ ہم اس وقت اسماء کی بات کر رہے ہیں. ثم إلى الجر، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسماء ہیں ان کے آخری حروف جو ہیں ان میں تبدیلی واقع ہوئی رفع کی حالت سے نصب کی حالت پر، پھر جر کی حالت پر، پھر وہ جر کی حالت کی طرف منتقل ہو گئی. وَإِذَنْ، اسی لیے فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ مُعْرَبَةً، ان کا یہ اعراب کی حالت چینج ہونا رفع ٹو نصب، نصب ٹو جر، یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ یہ ضروری یہ جو کلمات ہیں یہ معرب ہیں، یہ مبنی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں وَالْكَلِمَاتُ يُوْكِدُ وَتَزْهَفُ وَتُورِكُ، یہ جو 3 کلمات ہیں، جو 3 فعل ہیں، فی امثلۃ القسم الثانی، فی امثلۃ القسم الثانی، دوسری قسم کی مثالوں میں افعال، یہ افعال ہے مضارع افعال، اوقد یوقد، زحف یزحف فہی تزحف، اورک یورک فہی تورک. وہی فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، اس دوسری قسم کی مثالوں میں جو پہلی 3 مثالیں ہیں، من هذا القسم، اس پہ دوسری قسم کی مثال میں مرفوعات، یہ مرفوع ہیں، لخلوها من النواسب والجوازم، یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نواسب یعنی کوئی نصب دینے والا حرف یا کوئی جزم دینے والا حرف اس سے خالی ہے. والذی يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها، اور جو چیز دلالت کرتی ہے اس کی رفع پر وہ اس کے آخر، ان کلمات کے آخر پر ضمہ کا موجود ہونا ہے. وفي الأمثلة الثلاثة الثانية منه منصوبة لدخول لن عليها، اور جو دوسری 3 مثالیں ہیں اس دوسری قسم کی مثالوں میں وہ منصوب ہیں کیونکہ ان افعال مضارع پر وہاں پہ لن داخل ہوا ہے. والذی يدل على نصب، اور جو چیز اس کے نصب کو ڈینوٹ کرتا ہے وہ ہے وجود الفتح، فتح کا موجود ہونا، فی آخر کل منها، ان فعل افعال مضارع کے آخری حروف پر. وفی الامثلة الثلاثة الاخیرہ، اور جو آخری 3 مثال ہے مجزومۃ، وہ مجزوم ہے، یعنی جزم کا اعراب انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، لدخول اداۃ الجزم علیہ، کیونکہ اس پر جزم کا عامل داخل ہوا ہے ان افعال پر. والذی يدل على جزمها، اور جو ان کے جزم کو ڈینوٹ کرتا ہے کہ اس پر جزم کا اعراب ہے، وجود السکون، وہ سکون کا موجود ہونا ہے، فی اواخرها، ان افعال مضارع کے اواخر پر.
वबिदारा, इससे हम ये समझते हैं अन्न हादिहिल अफ़आल, हम इससे ये जानते हैं कि ये जो अफ़आल है कद तगय्यरत अवाखिरुहा, इन अफ़आल के आखिरी हुरूफ में तब्दीली वाक़ा हो गई, वो चेंज हो गए, मिन रफ़, रफ़ से इला नस्ब, नस्ब की तरफ, सुम्मा इला जज़्म, फिर जज़्म की तरफ। व इज़न, इसलिए लाबुद्द अन तकूना मुअरबतन, लाबुद्द इसलिए ज़रूरी है कि ये कलिमात मुअरब होनी चाहिए, क्योंकि मुअरब ही अपनी इराब की हालत में, मुअरब कलिमातों में ही इराब में तब्दीली वाक़ा होती है। अल कवाइद, कायदा नंबर 31, अल अहवाल अल्लती तअतरी अवाखिर अल कलिमात अल मुअरबती अर्बउन, इराब के वो हालात जो मुअरब कलिमात के आखिरी हुरूफ पर वाक़ा होते हैं वो 4 हैं। मुअरब कलिमातों के आखिरी हुरूफ पर जो इराब के मुख्तलिफ हालात वाक़ा होते हैं, उस पर तारी होते हैं, वो 4 हैं। वही है, और वो कौन से हैं? अर्रफ़्उ वन्नस्बु वलजर्रु वलजज़्म, वो अर्रफ़ है और अन्नस्ब है और जर है और जज़्म है। वतुसम्मा अनवा अल इराब, और इनको कहा जाता है अनवा अल इराब, अर्रफ़, अन्नस्ब, अलजर और जज़्म, ये इराब की 4 किस्म है, ये इराब की 4 किस्म है। 32 कायदे में मुसन्निफ़ बयान करते हैं, अलामातुल इराब अल असलियतु अर्बअ, अलामातुल इराब अल असलियतु अर्बअ, असली अलामत जो इराब की होती हैं वो 4 होती हैं। वही है, और वो है अद्दम्मतु वल फतहतु वल कसरतु वस्सुकून, और वो है दम्मा, फतहा, कसरा और सुकून। वयनूबु अन्हा अलामातुन उखरा, और ये जो 4 इराब की असली अलामत हैं, 4 इराब की अलामत हैं, दम्मा, फतहा, कसरा और सुकून, इन अलामत के बदले कुछ और अलामत भी इनके बदले नाइब आते हैं, इनकी जगह लेते हैं। तुज़करु फी मवादिहा, वो मुख्तलिफ चैप्टर्स में अपनी अपनी जगह जिक्र किए जाएंगे। यानी यहाँ पर हम मुसन्निफ़ ये बयान करते हैं कि हम इस लेसन में असली एराब की जो 4 एराबों की जो 4 असली अलामत होते हैं वो जिक्र करेंगे, वो है दम्मा, फतहा, कसरा और सुकून। फिर कहते हैं कायदा नंबर 33 में, अर्रफ़्उ वन्नस्बु यश्तरिकानि फिल अस्माइ वल अफ़आल, कि रफ़ और नस्ब जो है वो शरीक होते हैं अस्मा और अफ़आल में भी, यानी रफ़ और नस्ब अस्मा पर भी दाखिल होते हैं और अफ़आल पर भी दाखिल होते हैं। फिर कहते हैं वल जर्रु वल यख्तस्सु बिल अस्मा, कि जर जो है वो खास होता है अस्मा के साथ, नाउन्स के साथ, कमा यख्तस्सु अल जज़्मु बिल अफ़आल, और इसी तरह जज़्म जो है वो खास होता है अफ़आल के साथ। यानी जर फ़िअल पर दाखिल नहीं होता है, जज़्म इस्म पर दाखिल नहीं होता, यानी मुराद है मुअरब इस्म और मुअरब अफ़आल। तालीक लिल इराब अर्बअतु अनवा, हम इस कस्म में ये जान रहे हैं कि इराब जो है, इराब की 4 किस्म, इराब की 4 किस्म होते हैं। इसलिए फल अहवाल लती तातरी आई तुसीबु, तातरी का माना तुसीबु बिमाना तारी होना, किसी चीज पर वाक़ा होना, तातरी बिमाना तुसीबु, तारी होना, वाक़ा होना। इसलिए जो इराब के हालात वाक़ा होते हैं, तारी होते हैं, अवाखिर अल कलिमात अल मुअरबती, मुअरब कलिमात के आखिर पर, यानी आखिरी हुरूफ पर, अर्बउन, वो 4 हैं, वो 4 हैं। वही है, और वो कौन से है? अर्रफ, पहला है उसमें अर्रफ। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो हम कहते हैं रफ, दूसरा हम कहते हैं मरफू। रफ जो है ये खुद असर है, ये खुद असर है, यानी तगय्युर है, एराब है, एराब का एक किस्म है। मरफू जो है, मरफू वो कलमा है जिसने ये एराब एक्सेप्ट किया, इसलिए हमें इन दोनों के दरमियान खलत मत नहीं करनी है। रफ एक चीज है, मरफू दूसरी चीज है। रफ खुद एराब का एक किस्म है, ये एक खास असर का नाम है जिसे हम कहते हैं रफ, जो हम अभी देखेंगे। और जो ये जो कलमा रफ के एराब को कबूल करता है, फिर हम उस कलमों को कहते हैं मरफू, यानी जिस पर रफ का एराब दाखिल हो गया। इसलिए हम मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे उलमा बयान करते हैं, वो हुआ असरुन मखसूस। देखिए
میں یہاں پہ لکھا ہے وہ ہوا اثر، یعنی رف جو ہے وہ اثر ہے. اثر سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اعراب میں دیکھا، الاعراب ہوا اثر، الاعراب ہوا اثر ظاہر او مقدر، کہ اعراب جو ہوتا ہے وہ اثر ہوتا ہے. اثر پھر ہم نے دیکھا کہ اثر سے مراد ہوتا ہے تغیر یا حرکت. اب تغیر کہہ لے، اثر کہہ لے، حرکت کہہ لے، سیم، تینوں کا سیم میننگ ہے نحو میں. اس لیے الرف جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اثر مخصوص، یہ ایک خاص قسم کا اثر ہوتا ہے، خاص قسم کا تغیر ہوتا ہے. یجلبہ عامل مخصوص، جس اعراب کے اثر کو ایک خاص قسم کا عامل لاتا ہے. جیسے مثلا فعل فاعل پر رف کے اعراب کو لاتا ہے. اس لیے فعل ماضی جو ہے مثلا مثال کے طور پر وہ ایک خاص قسم کا عامل ہے جو اپنے فاعل کو مرفوع بناتا ہے، اس کو رف کی حالت پر رکھتا ہے. وہ علامت ہو الضمہ، اور اس قسم کے اعراب، یہ جو پہلی قسم کا اعراب ہے الرف، اس کی اصلی علامت ہوتی ہے الضمہ، اس کی علامت ہوتی ہے تو ضمہ، وما ناب عنها، یا جو اس ضمہ کے بدلے نائب آئے گی، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. وَيَدْخُلُ الْإِسْمَ وَالْفِعْلَ الْمُضَارِعَ، اور یہ جو رفع کا اعراب ہوتا ہے یہ اسم پر بھی داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے. یعنی میں نے یہاں پر خاص فعل مضارع کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ فعل ماضی اور فعل امر جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ رفع اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے، فعل سے مراد ہوتا ہے نحات کا فعل مضارع، کیونکہ فعل مضارع ہی تین افعال کی قسم میں وہ فعل ہوتا ہے جو اعراب قبول کرتا ہے، ورنہ فعل ماضی اور فعل امر جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. پھر دوسری قسم کا اعراب ہوتا ہے نصب، اس کی بھی سیم ڈیفینیشن ہے، وہ ہوا اثر مخصوص یجلبہ عامل مخصوص، کہ نصب جو ہوتا ہے وہ ایک خاص قسم کا اثر ہوتا ہے جس کو ایک خاص قسم کا عامل لاتا ہے، مگر وہ علامت ہو الفتح، اس کی علامت فتح ہوتی ہے، یعنی اصلی علامت. وما ناب عنها، یا جو فتح کے بدلے نائب آئے گی. وَيَدْخُلُ الْإِسْمَ وَالْفِعْلَ الْمُضَارِعَ، اور یہ بھی یعنی نصب کا اعراب بھی اسم پر بھی داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے. جیسے ان تفعل، وہ کہتے ہیں والجر، یعنی تیسری قسم کا اعراب وہ ہوا اثر مخصوص، یہ بھی ایک خاص قسم کا اثر، یعنی ایک خاص قسم کی حرکت، ایک خاص قسم کا اعراب ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا تغیر ہوتا ہے. یجلبہ عامل مخصوص، جس کو ایک خاص قسم کا ایک معلوم ایک خاص قسم کا عامل لاتا ہے. وہ علامت الکسرہ، اور جر کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسرہ. وما ناب عنها، یا جو اس کسرہ کے بدلے نائب آئے گی. ويدخل الاسم فقط، مگر جر جو ہے یہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، یہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے. والجزم وهو اثر مخصوص يجلبه عامل مخصوص، وعلامته السکون، اور اس کی علامت ہے السکون. وما ناب عنه، یا جو السکون کے بدلے نائب آئے گا. ويدخل الفعل المضارع فقط، اور یہ صرف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. جزم جو ہوتا ہے اعراب کا ایک قسم، ایک خاص قسم کا اثر، ایک خاص قسم کا تغیر، یہ صرف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. جزم، نہ کہ سکون کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ سکون ورنہ مبنی بنا کا بھی ایک قسم ہوتا ہے. وتسمى هذه الاحوال الاربع، یہ جو چار احوال ہیں یعنی چار قسم کے جو اعراب ہیں، انواع الاعراب، ان کو کہا جاتا ہے اعراب کے اقسام. پھر دونوں مصنف بیان کرتے ہیں علامات الاعراب الاصلیت اربعۃ، کہ اعراب کی جو اصلی علامات ہوتے ہیں جو ان چار قسم کے اعراب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کلمہ معرب ہے، وہ چار ہوتے ہیں. وہ کون ہے اصلی وہ علامات؟ وہ چار ہے. پہلا الضمہ، نحو سعید یقوم، دیکھیے اسم فعل مضارع دونوں مرفوع، سعید مبتدا مرفوع، یقوم فعل مضارع مرفوع، جملۃ اسم فعلیۃ خبر سعید. والفتحۃ، اور دوسری جو اصلی علامت ہوتی ہے جو نصب کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ہے الفتحہ. نحو جیسے کہ اريد ان اطلب العلم، دیکھیے فعل مضارع اسم، میں چاہتا ہوں کہ میں علم طلب کروں. والکسرہ، نحو وما توفیقی الا باللہ، کہ میری توفیق صرف اللہ تعالیٰ کے سبب ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی میری توفیق ہے. یہاں پہ حرف جر با داخل ہوا اسم الجلالہ اللہ پہ، اور جس نے اللہ اسم الجلالہ کو مجرور بنایا ہے، اور اس مجرور کو یہاں پہ اس جر کی اعراب کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پر کسرہ، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پہ کسرہ. وہ سکون، اور چوتھی قسم کی جو اصلی علامت ہوتی ہیں جو جزم کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ہے سکون. نحو لم اکذب کا، میں نے تم کو جھوٹ نہیں بولا تھا.
अकज़िब, लम अकज़िब, पहले मुज़ारे पर जब लम दाखिल होता है वो उसको मजूम बनाता है। तो दोनों मुसन्निफ़ बयान करते हैं वयनूबु अनहा अलामातुन, कि ये जो 4 असली अलामात हैं, अद-दम्मा, अल-फतहा, अल-कसरा और अस-सुकून, अद-दम्मा, अल-फतहा, अल-कसरा, अस-सुकून, ये जो 4 अलामात हैं, इनके बदले कुछ और अलामात जिनको हम कहते हैं अलामातुन फरइय्या, वयनूबु अनहा अलामातुन फरइय्यतुन, कुछ फरी अलामात, कुछ सेकेंडरी अलामात इनके बदले नाइब आते हैं, उखरा कुछ और अलामात इनके बदले नाइब आते हैं, तुज़करु फी मवादिइहा, जो अपनी जगहों पर जिक्र किए जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर मैंने यहाँ पे मुलख्खसन उन फरी अलामात को जिक्र किया है, वो हम इंशाअल्लाह कल देखेंगे, और ये भी जिक्र किया है कि वो फरी अलामात किन किन कलिमात पर दाखिल होते हैं, जो हम कल देखेंगे इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।